नाज़रीन, ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले के हवाले से इसराइल को ग्रीन लाइट देने का ऐलान सामने आया है। इसके बाद खलबली मच चुकी है और ईरान अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर हाई अलर्ट के ऊपर जो वो चला गया है। ट्रंप ने सदारत में आने के बाद कई बार ईरान पर धमकी लगाई है हमला करने की, लेकिन ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि ट्रंप ने यह कहा है कि इसराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर, इसराइल लीड करेगा जो अटैक है ईरान के ऊपर होने जा रहा है, उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उसमें इसराइल जब वो लीड कर रहा होगा, इसराइल बराह रास्त वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा। ये पहली बार इस तरह से ट्रंप की जानिब से कहा गया है, तो ये बहुत ही खौफनाक बात है। देखिए, पिछली इन 20 सालों के अंदर 20-25 सालों के अंदर कितने ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं जिनके ऊपर अमेरिका बराह रास्त अटैक कर चुका है, और पीछे इजरायली लॉबी थी। कितने मुल्कों के अंदर इसी नेतन्याहू ने जंग छिड़वाई है, और नेतन्याहू बरमला इस बात का इजहार करता है कि उसका बिगेस्ट ड्रीम जो है वो ईरान के साथ जंग करवाना है अमेरिका, क्योंकि इसराइल तो नहीं लड़ सकता, इसराइल तो एक बमबारी जाकर करेगा ना, मतलब इजरायली फौज ईरान की फौज के साथ जाकर लड़ेगी, तो उस अमेरिका को उन्होंने आगे करना है, अमेरिकन फौज जब वहां पर जाकर लड़ेगी। और ये बड़ा ही खौफनाक, और देखिए कि ये कोई मजाक तो नहीं होता, यानी अमेरिका कह रहा है कि ईरान के ऊपर हमला होगा, ईरान के ऊपर हम बॉम्बिंग करेंगे, ये कोई वीडियो गेम तो नहीं है, ये कोई मजाक तो नहीं है। मतलब किसी मुल्क के ऊपर हमला होना उनके करोड़ों लोगों की जिंदगियां आप मुतासर करते हैं। कितनी कैजुअल, ये जो वॉर ऑन टेरर है 1 मिलियन कैजुअलिटीज हैं, 1 मिलियन कैजुअलिटीज, और कितने करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो तबाह हुई हैं, जनरेशंस की जनरेशन जब तबाह हो गई हैं, ये कोई मजाक नहीं होता। और अमेरिका का इस तरह से कहना कि हम ईरान के ऊपर अटैक, भाई वजह क्या है, ईरान के ऊपर हमला करना क्यों जरूरी है? तो ये सिर्फ एरोगेंस है और ये उनकी ताकत है, और इस बेरहम दुनिया के अंदर ताकत ही आपके सर्वाइवल। देखना, ईरान को ना कोई गारंटी बचा सकती है, ना कोई नेगोशिएशंस बचा सकते हैं, ना कोई बातचीत बचा सकती है, ताकत ही के जोर के ऊपर उन्होंने सरवाइव करना है। अमेरिका और इसराइल के साथ वो बैठ जाएंगे, किसी चीज के ऊपर एग्री हो जाएंगे, किसी भी वक्त अमेरिका और इसराइल निकल जाएगा। क्योंकि देखिए, जो न्यूक्लियर डील हुई थी वो अभी तक कायम है, यूरोपियंस के साथ कायम है। इसमें ईरान था, इसमें यूरोपियंस थे और इसमें अमेरिका था। अमेरिका यूनिलैटरली निकल गया, डील तो अभी तक कायम है। तो अब एक नई डील, और डील क्या करनी है, एग्रीमेंट क्या करना है, धमकी लगाई जा रही है और कहा जा रहा है इसराइल बराह रास्त ईरान के ऊपर अटैक करेगा, वो इसराइल जो इस वक्त जेनोसाइड गजा के अंदर कर रहा है। तो देखिए, अब इनका जो एरोगेंस है, इनका ये जो जुल्म है, ये आप समझ लें कि तमाम हदें पार कर चुका है। इसके बाद अब ये कैसे कायम रह सकता है, ये एम्पायर कैसे कायम रह सकता है और इसराइल कैसे कायम रह सकता है, ये बहरहाल हमने देखना है। और दूसरी तरफ गेम चेंजिंग यहां पर डेवलपमेंट हुई है। बर्तानिया के जो कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ हैं, वो कहां पहुंचे हैं? चाइना पहुंच गए हैं आफ्टर डेकेड्स, और वहां पर जाकर बड़ी जबरदस्त उनकी मुलाकातें हुई हैं, और वहां पर कॉपरेशन बढ़ाने की बात हो रही है। बर्तानिया अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय कहां पहुंच गया है? चाइना हंगामी दौरा था, गैर एलानिया दौरा था, और चाइना के साथ कॉपरेशन। तो यहां पर अमेरिका को स्ट्रेटेजिक लेवल की डिफीट हो रही है। ट्रंप के इकदाम जो है वो काफी है अपने एम्पायर के लिए। अब देखिए कि उसकी पॉलिसीज की वजह से नतीजा क्या निकल रहा है, चाइना और यूरोप करीब आ रहे हैं, और खुद यूरोपियन लीडर जो है वो चाइना का दौरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरी बहुत बड़ी बात यह है कि यूएई के ऊपर वॉर क्राइम्स का मुकदमा कायम हो गया है, और कायम किया गया है सूडान की तरफ से। आलमी अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। गजा की जंग के हवाले से, मिडिल ईस्ट की जंग के हवाले से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, ये पहली बार ऐसे हुआ है किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर जेनोसाइड का, वॉर क्राइम्स का मुकदमा कायम हुआ है, और किया कहां से गया है? एक इस्लामी मुल्क की जानिब से। तो यहां पर इसके असरात बराह रास्त गजा जंग और मिडिल ईस्ट जंग के ऊपर किस तरह से होने वाले हैं, जो अंदरूनी एक इत्तेहाद है वो कैसे इससे मुतासर हो सकता है, और इजरायली से कैसे फायदा उठा सकता है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और लेबनान में बहुत एस्केलेशन देखी जा रही है पिछले कुछ घंटों में। स्ट्राइक आफ्टर स्ट्राइक जो है वो इजराइल की जानिब से हुई है। इजराइल ने मुतालबा किया कि जब तक हिजबुल्लाह डिसार्म नहीं हो जाती, जब वो प्रॉपर जंग जब वो लेबनान के ऊपर लॉन्च करेंगे, हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाए, अपने हथियार डाल दे, तो ये तो एक प्रॉपर वॉर है। इसके साथ साथ रशिया और जापान के दरमियान बहुत कशीदगी हुई है। रशिया की सख्त तरीन स्टेटमेंट जारी हुई है, क्योंकि जापान जो है वो असलहा दे रहा है यूक्रेन को। तो रशिया ने कहा है कि अगर अब जापान ने असलहा दिया यूक्रेन को, तो उनकी स्टेटमेंट इस तरह से थी कि फिर हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे कि वो मिलिट्री एक्शन की तरफ भी मामला जा सकता है। तो यहां पर कशीदगी बहुत हुई है। फिर अमेरिका को अब यह प्रॉब्लम आ रही है कि जो उसके एलाइज हैं, उनके साथ जो एग्रीमेंट कर रखे हैं, मिसाल के तौर पे जो स्ट्रेटेजिक लेवल की टेक्नोलॉजी है,
کیا اب ان کو ٹرانسفر کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ اب تو الائنسز بدل رہے ہیں، یعنی دیکھیے یورپ چائنا سے رابطہ کر رہا ہے، برطانیہ چائنا سے رابطہ کر رہا ہے، کچھ اور بھی کریں گے، تو کیا اب واقعتاً وہ اتحاد ہمارے قائم ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کل کو یہ ٹیکنالوجی یہ ہمارے اتحادی جو ہیں کیا چائنا کے خلاف استعمال کریں گے جب ہماری چائنا کے ساتھ جنگ ہوگی؟ تو یہ ایک نئی ڈیبیٹ اس وقت واشنگٹن کے اندر ہے، اور جو ایگریمنٹ ہو بھی چکے ہیں اس میں امریکہ پل آؤٹ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ یہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یہ ممالک جو ہیں یہ چائنا کے مزید قریب ہو سکتے ہیں۔ اور اب چائنا کے لیے چونکہ امریکہ نے ٹریڈ وار لانچ کر دی ہے، تو دیکھیے چائنا آگے بڑھ رہا تھا، ٹریڈ کر رہا تھا، انوویشنز کے اوپر اس کا فوکس تھا، اور اس کی فارن پالیسی میں کہیں مداخلت شامل نہیں تھی، کوئی ملٹری ایکشن شامل نہیں تھا، بس وہ اپنا اکانومی کے اوپر اس کا فوکس تھا۔ لیکن اب چونکہ چائنا کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں، تو اب چائنا کو فری ٹریڈ کرنے کے لیے اب ایک ملٹری غلبہ بھی حاصل کرنا ہوگا۔ ملٹریلی اب جب تک وہ غلبہ حاصل نہیں کرتا، وہ کھل کر اپنی ٹریڈ جو وہ نہیں کر سکے گا۔ اپنا انفلوئنس بڑھانا ہوگا، اپنے اتحادیوں کی تعداد کے اندر اور طاقت کے اندر اضافہ کرنا ہوگا۔ اب ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں نا، اب آزاد ٹریڈ نہیں ہو سکتی ہے چائنا کے لیے، تو اس لیے اب اس کو ملٹریلی اپنی جو طاقت ہے اس کو منوانا ہوگا۔ تو یہ تمام صورتحال اور بھی بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جو ایران کے حوالے سے خبر آ رہی ہے بہت ہی بھیانک ہے، بہت ہی ہارفک ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کچھ دیر پہلے کہ وہ اسرائیل کو گرین لائٹ دینے جا رہا ہے حملہ کرنے کے حوالے سے۔ ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے۔ ٹرمپ: اسرائیل وڈ لیڈ ایران سٹرائک اف نیوکلیئر ٹاکس فال اپارٹ۔ اسرائیل حملہ کرے گا ایران کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ لیڈ کر رہا ہوگا۔ اور رپورٹرز کے ساتھ ابھی یہ اوول آفس کے اندر بات ہوئی، اور یہ بھی مطلب ایک اسرائیلی زیر اثر جو میڈیا ہے اس کی جو رپورٹرز ہیں وہ اس طرح کے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جب نتنیاہو کی میٹنگ بھی ہو رہی تھی اس میں بار بار یہی سوال پوچھے جا رہے تھے کہ دیکھیں جی، رپورٹر اس طرح کے سوالات کر رہے تھے کہ دیکھو ایران کتنا بڑا خطرہ ہے، تو کیا آپ ملٹری ایکشن لیں گے نہیں لیں گے؟ تو ابھی پھر جب وہاں پر سوال ہوا تو یہ پراپر وہاں پر لابی کام کرتی ہے، اس طرح کے سوالات جو ہے وہ باقاعدہ کروائے جاتے ہیں۔ If it requires military, we are going to have military. Israel will obviously be very much involved in that. It will be the leader of that. حملہ ہوگا ملٹریلی ایران کے اوپر، اور اس کا لیڈر کون ہوگا؟ اسرائیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلے ہی جملے میں اس نے اپنے آپ کو درستگی کی، اور اس نے تو کہا کہ یہ تو میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے کہ اسرائیل لیڈر ہو، امریکہ کا لیڈر بھی اسرائیل ہوگا، یہ ٹرمپ نے بات کی۔ اور اگلے ہی جملے میں پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا ہے، جو اندر کی بات تھی وہ میں نے باہر بول دی ہے، ٹھیک ہے، کہ اسرائیل ہی اصل میں ہمارا لیڈر ہے۔ پھر آگے وہ کہتا ہے کہ nobody lead us, we do whatever we want to do۔ اس بات کو پھر نیگیٹ کرنے کے لیے کہ اسرائیل لیڈر ہوگا، پھر کہتا ہے نہیں ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں البتہ اسرائیل جو ہے وہ لیڈر ہوگا۔ Representing the first time he explicitly threatens a strike by Israel۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی ہے کہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ اس کے پہلے وہ یہ کہتا رہا ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا، لیکن اب اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل اٹیک کر رہا ہوگا ایران کے اوپر۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ میرے مائنڈ کے اندر ٹائم لائن بھی ہے کہ یہ حملہ ہم نے کب کرنا ہے۔ اچھا، تو اس میں پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ کہیں سے پریشر ٹرمپ کے اوپر آیا، کیونکہ جو نتنیاہو کی ملاقات ہوئی اس میں ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ تو ٹاکس ہو رہی ہیں، اور جو ہی ٹرمپ نے یہ بات کی نتنیاہو کے جو ایکسپریشنز ہیں، فیشل ایکسپریشنز بدل گئے، وہ تو ہکا بکا رہ گیا، جیسے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر تو امریکہ ٹاکس شروع کر چکا ہے۔ اس کے فیشل ایکسپریشن دیکھنے والے ہیں، ویڈیو بھی کافی وائرل رہی، تو نتنیاہو ہکا بکا رہ گیا۔ پھر وہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی، اور اسرائیلی میڈیا اور امریکی میڈیا نے لکھا کہ نتنیاہو کا دورہ جو ہے وہ فیل تھا، اور ادھر اسرائیل کے اندر بھی نتنیاہو کے اوپر پریشر بڑھا، تو کہیں سے پریشر جو ہے وہ پھر ٹرمپ کے اوپر آیا، اور ٹرمپ کو پھر یہ کیٹیگوریکلی کہنا پڑا ہے کہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا، وہاں پر تو ٹرمپ نے ٹاکس کی بات کر دی کہ ہم تو ایران کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہے ہیں، ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں، تو اسرائیل کو تو یہ کس طور پر پسند نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کا ڈائلاگ کیا جائے، ان کو کسی قسم کی بات چیت ان کے ساتھ کی، یہ تو ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ اور پھر نتنیاہو کی بھی سبکی ہوئی اس دورے کے اندر، تو یہ باقاعدہ کہیں سے پریشر آیا ہے، جس کے بعد ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ ہی کرے گا۔ اب آپ ذرا کچھ سینسیبلٹی اس بیان کی دیکھیے۔ ابھی 48 گھنٹوں کے اندر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ملاقات ہونے جا رہی ہے، جو خود امریکہ نے پرپوز کی ہے کہ ہم جی آپ سے نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں، اگلے 48 گھنٹے میں ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور امریکہ اب کیا بیان دے رہا ہے کہ ہم تو حملہ کریں گے۔ یعنی اس بیان کے بعد تو اور زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ نہ یہ کوئی مذاکرات ہونے والے ہیں، نہ امریکہ کا اس قسم کا کوئی ارادہ ہے، اور نہ ہی یہ امریکی صدر صاحب جو ہیں یہ ان کو تو چلا ہی کچھ اور کوئی اور رہا ہے۔ ایک ٹائم یہ ایک بات کر رہے ہیں، صبح ایک بات کر رہے ہیں، شام کو ایک بات کر رہے ہیں، اور جو یہ انہوں نے ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ ٹوٹلی
ان لوجیکل ہیں، ان ریشنل ہیں. اب اس ڈیمانڈ میں یہ ہے کہ ایران اپنا بیلسٹک میزائل مکمل طور پر پروگرام ختم کرے گا اور جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو اس طرح سے ڈسمینٹل کر دے گا کہ وہ کبھی فیوچر میں بنا ہی نہ سکے. اور یہ بات وہ کر رہا ہے ایران کے حوالے سے. اور اسرائیل انلیگلی اپنا میزائل پروگرام رکھتا ہے، اس نے آج تک اناؤنس بھی نہیں کیا. مجھے بتائیے یہ چل کیسے سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے ایران کی میں جو تباہی آئے گی سو آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ڈیمانڈز ہی وہ ہیں جو جنگ والی ہیں. آپ کسی ملک کو نیگوسیشن ایسے آفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو حکومت ہے وہ تبدیل ہو جائے، آپ اپنا سارا اسلحہ ڈال دیں، اس کے بعد ہم آپ کے لیے رحم کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ کسی بھی وقت امریکہ اس سے بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے. وہ نیوکلیر پروگرام رول بیک کروا کے، ان کا میزائل پروگرام ختم کروا کے 6 مہینے کے بعد کہے کہ نہیں ایران تو صحیح طرح سے عمل درآمد ہی نہیں کر رہا. بھائی نیوکلیر ڈیل میں یہی تو ہوا تھا جس کا ابھی اینٹنی بلنکن نے اپنے آخری ٹائم میں یہ کہا کہ یہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی تھی جو ایران سے نیوکلیر ڈیل کے نکل گیا. یورپینز ابھی تک موجود ہے. یہ اینٹنی بلنکن نے کہا یہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی تھی. تو اس ٹرمپ کے اوپر اعتبار کیا جائے، اس نتنیاہو کے اوپر اعتبار کیا جائے، تو اس برہم دنیا کے اندر صرف سروائیول کا ایک ہی اصول ہے اور وہ طاقت ہے، اور طاقت ہی کے ذریعے ایران سروائیو کرے گا. اور یہ جو بیان آیا ہے یہ نتنیاہو کی پوزیشن اندرونی طور پر بھی کافی کمزور ہوئی ہے اس واشنگٹن کے ناکام دورے کے بعد. تو یہ بیان اس کو بھی ذرا بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور اندرونی طور پر اس کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کے لیے بیان وہاں سے آیا ہے. اچھا، تو اس بیان کے بعد جو ایران سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے. ایران سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ بہت کم آتی ہے. ایک تو 3 دن پہلے جو سپریم لیڈر نے کہا کہ ہماری فورسز ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، یہ بڑا غیر معمولی بیان تھا سپریم لیڈر کی جانب سے. انہوں نے خود کنفرم کیا کہ انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ ایرانی فورسز ہائی الرٹ کے اوپر چلی جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ماسکو نے پھر کل کنفرم کیا کہ ایرانین فورسز جو ہائی الرٹ کے اوپر ہیں اور تشویش کا اظہار کیا امریکی اقدامات کے حوالے سے. اور ابھی ایران نے کہا ہے کہ ہمارا جو الرٹ لیول، دیکھیں اس کا کوئی پیمانہ تو نہیں ہوتا کہ کتنے الرٹ ہے جناب، تو ابھی ایران نے کہا ہے کہ ہم انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر اس وقت تیار ہیں. کسی بھی وقت امریکہ حملہ کر سکتا ہے، ہم اس حوالے سے تیار ہیں. ایران unprecedented state of alert and readiness by our armed forces. If America insists on choosing the path of threats and war, we are ready. اگر امریکہ نے یہی فیصلہ کر لیا کہ اس نے جنگ ہی کرنی ہے اور دھمکیاں ہی ہم کو لگانی ہیں تو ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. بہت کم چانسز ہیں کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور یہاں پر نیگوسیشنز ہوں گے، لیکن یہ جو وار ہے یہ پوری دنیا کے لیے بہت ڈسٹرکٹیو ثابت ہوگی اور سب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ڈسٹرکٹیو ثابت ہوگی. یہ امریکی اکانومی کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکتی، بھرکس نکل جائے گا. جیسے سوویت یونین افغانستان کے اندر آیا تو پھر سوویت یونین باقی نہیں بچا. یہاں پر بھی امریکہ آئے گا تو امریکن امپائر باقی نہیں بچے گا، اور جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ہوگا وہ بھی پھر دنیا دیکھے گی. البتہ ادھر جو تباہی آئے گی یہاں سے آگے کیا کچھ پھیلے گا یہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف ایران تک تو یہ جنگ محدود رہنے والی نہیں ہے، یہ بات ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو حماقتیں ہیں اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ امریکن امپائر کتنی تیزی کے ساتھ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ ابھی وائٹ ہاؤس نے اناؤنس کیا ہے کہ امریکہ کی گولڈن ایج کا آغاز ہو چکا ہے. امریکہ کی گولڈن ایج کا آغاز ہو چکا ہے. یہ وائٹ ہاؤس کی جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے اناؤنس کیا. مطلب ٹرمپ جو ہے نا اپنے ارد گرد اس نے خوشامدی لوگوں کو، اس کی پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر بندہ ہی خوشامد کر رہا ہے ٹرمپ کی. اور مطلب الفاظ بھی وہی ہیں جو ٹرمپ بولتا ہے نا، گریٹسٹ، فینٹاسٹک. یہ وہ جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی وہی محدود سی ڈکشنری جو ہے وہ استعمال ان کی جانب سے جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو جناب گولڈن ایج کا. اور آپ دیکھیں یہاں کہیں نہ کہیں وہ جو ریلیجیس ٹچ ہے کہ میں وہ مسایہ ہوں یا لے کر آؤں گا، اور مسایہ کے ساتھ کیا چیزیں جڑی ہیں، پراسپیرٹی، گولڈن ایج ہوگی، خوشحالی ہوگی، ٹھیک ہے، سب اچھا ہوگا، امن ہوگا، وہی چیزیں کہیں نہ کہیں اس کی جو ہے وہ نظر آتی ہیں. بہرحال اب ناظرین آپ دیکھیے ٹرمپ کی پالیسیز کا اگلا نتیجہ، برطانیہ سب سے بڑا اتحادی ہے امریکہ کا، اور یہ سینچریز کے اوپر ہے اتحاد، یہ دہائیوں کا نہیں ہے، یہ سینچریز کا اتحاد ہے. اور برطانیہ کے جو ہیں ان کے کمانڈر انہوں نے چائنا کا دورہ کیا ہے. دی ٹائمز جو ہے وہ 3 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا کمانڈر آف دا برٹش آرمڈ فورسز وزٹڈ چائنا یسٹرڈے، the first visit of its kind in 10 years. اور یہ غیر اعلانیہ دورہ تھا. اب خبر آئی ہے کہ یہ دورہ کل ہوا ہے. The commander of the British Armed Forces delivered an unprecedented speech to the Chinese military personnel who will become future leaders. The Times رپورٹ کر رہا ہے کہ کمانڈر وہاں پر گئے اور چائنا کے ان ملٹری پرسونلز کے ساتھ جا کر خطاب کیا جنہوں نے آگے جا کر کمانڈر بننا ہے، آگے جا کر لیڈر بننا ہے. اس کے ساتھ انپریسیڈنٹڈ سپیچ کی گئی ہے. یہ مطلب دیکھیں نا، آپ جب دورہ کرتے ہیں تو آپ کا دورہ بتاتا ہے کہ مقصد کیا ہے. مطلب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کرتے ہیں،
آپ ان کی کسی ہسٹورک مقامات کے اوپر جاتے ہیں، مطلب آپ کی دورے کی نوعیت بتاتی ہے کہ تعلقات کس رخ میں جانے والے ہیں. تو ان کی آرمی کے ساتھ جا کر سپیچ کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا. امریکہ جنگ لانچ کرنے جا رہا ہے چائنا کے اوپر، یا ایک طرح سے لانچ کر چکا ہے ٹریڈ وار کی صورت میں، اور برطانیہ کا کمانڈر ان چیف ان کی آرمی کو جا کر موٹیویٹ کر رہا ہے. دا کمانڈر آف دا برٹش آرم فورسز ان بیجنگ ڈسکسڈ strengthening military cooperation between the two countries. That's end for American empire. برطانیہ کا کمانڈر جو ہے وہ وہاں پر جا کر ملٹری کوپریشن کو strengthen کرنے کی بات کر رہا ہے، اور امریکہ تیاری کر رہا ہے چائنا کے اوپر حملہ کرنے کی. تو پوری طرح سے امریکہ جو ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر چکا ہے. امریکہ کچھ بھی نہیں ہے یورپینز کے علاوہ. اگر یورپین ساتھ نہیں ہے تو امریکن امپائر بھی کچھ نہیں ہے. تو امریکہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے. جس وجہ سے امریکن امپائر کو امریکن امپائر کہتے ہیں، اس میں تو وہ جزئی نکل گئے، خالی امریکہ پیچھے رہ گیا. بھئی کینیڈا نے کہا کہ دیٹس اوور. یورپ کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، ان کی پریزیڈنٹ نے کل کال کی ہے، آج برطانیہ کے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اسپین جا رہا ہے، فرانس بات کر رہا ہے، یعنی اوورال یورپی یونین نے بات کر دی. تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ، ہسٹری کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بہت بڑے اثرات ہوں گے. اگلی بات یہ ہے کہ سوڈان کی جانب سے یو ای کے اوپر مقدمہ قائم کیا گیا ہے وار کرائم کا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی بہت بڑی اثرات ہونے والے ہیں. اسلامی ملک کی جانب سے ایک اسلامی ملک کے اوپر جینوسائیڈ کا مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، وہ باقاعدہ جو عدالت کے اندر جا چکے ہیں. دیکھیے اب اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ سوڈان کے اندر ایک گروپ کو سعودی عربیہ سپورٹ کرتا ہے، ایک کو سپورٹ کرتا ہے یو اے ای، اور جو فتح البرہان ہے جو ابھی سعودی عربیہ کا دو ہفتے پہلے دورہ کر کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو پریزیڈنشل پیلس ہے اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد فتح البرہان جو ہے وہ سعودی عربیہ کا دورہ کر کے گئے، اور جو دوسرا گروپ ہے اس کو یو ای سپورٹ کرتا ہے. تو یہ فتح البرہان کی طرف سے مقدمہ جو ہے وہ قائم کیا گیا کس کے خلاف؟ یو ای کے خلاف. تو جو عربز کے درمیان اختلافات اور بڑھیں گے نا، کسی بھی ملک کے پر جب جینوسائیڈ کا مقدمہ قائم ہوتا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اختلافات عرب ممالک کے درمیان اور بڑھیں گے. تو یو ای کا ویسے بھی کوآپریشن اسرائیل کے ساتھ پہلے زیادہ ہے، اب وہ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور عربوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. تو غزہ کے اوپر جو کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی جب وہ دراڑ مزید آ سکتی ہے. تو یہ آپسی لڑائی جو ہے یہ کس طور پر اچھی نہیں ہے. سوڈان میں اسرائیل بھی انوالو ہے. ٹھیک ہے، اور اسرائیل کے لیے اور کیا اچھی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی شاید کہیں نہ کہیں اسرائیل کی جانب سے کنڈمنیشن بھی آ جائے کہ سوڈان کے اس مقدمے کے اوپر یو ای کی حمایت کے اندر، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے تو سوڈان کی جنگ، لیکن اس کے براہ راست اثرات ادھر ہوں گے، غزہ کے اوپر ہوں گے اسلامی، کیونکہ دیکھیں نا دو بڑی پاورز اس میں انوالو ہیں. ایک طرف سعودی عربیہ ہے، ایک طرف یو ای ہے. پھر سعودی عربیہ کے ساتھ جارڈن اور ایجپٹ اور باقی ممالک، قطر، یہ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا یو ای کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس طرح یہ اختلافات کا ایک یہاں پر بیٹل فیلڈ جو ہے وہ بن گئی ہے. بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ لیبنن میں ہمیں ایسکلیشن نظر آ رہی ہے. ایک سٹرائک ہوئی ہے، پھر دوسری ہوئی ہے، پھر تیسری ہوئی ہے ایک ہی جگہ کے پر. اور اس کے ساتھ اسرائیل کا بیان یہ سامنے آیا، اسرائیل از ڈیٹرمنڈ ٹو کمپلیٹلی ڈسارم حزب اللہ اینڈ وی ول ناٹ بیک ڈاؤن فرام دس ڈیمانڈ. دیکھیے جو لیبنن میں ہو رہا ہے یہ مکمل جنگ ہے، اس میں اسٹریٹجی مختلف ہے، اس میں ٹارگیٹڈ سٹرائکس ہو رہی ہیں، لیکن کوئی دن ایسا نہیں ہے لیبنن پر حملہ نہ ہو رہا ہو. تو یہ جنگ ہے، اس میں اسٹریٹجی مختلف ہے. وہ صرف بمباری وہاں پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹارگیٹڈ سٹرائکس کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل حزب اللہ کو ختم کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا. تو اس لیے جنگ ایک بار پھر ہونا ہے. اور ادھر سے امریکہ لیبنیز گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ کیا کرے، حزب اللہ کو ڈسارم کرے، آئسولیٹ کرے. ادھر سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے. تو یہ معاملہ بھی یہاں پر اٹکا ہوا ہے. نیو یارک ٹائم یہ رپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیلی جنرل کو کوٹ کرتے ہوئے، دا اسرائیلی پریزنرز آر مور ولنریبل دین ایور. کسی بھی وقت وہاں سے خبر آ سکتی ہے کہ بہت سارے اسرائیلی جو قیدی ہیں وہاں پر مارے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ خطرے کے اندر ہیں. تو اگر مزید قیدی مارے گئے تو اور نتنیاہو کے اوپر پریشر آ سکتا ہے. رشیا اور امریکہ کی ٹاکس ہو رہی ہیں ترکی کے اندر، استنبول میں. اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے. اس میں ایران ڈسکس ہو رہا ہوگا، اس میں غزہ ڈسکس ہو رہا ہوگا، سیریا ڈسکس ہو رہا ہوگا. پیوٹن اور احمد الشرا کی 2 سے 3 مرتبہ کال پر بات ہو چکی ہے. یہ سارا ڈسکس ہو رہا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی یوکرین وہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں ان ٹاکس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے. رشیا بار بار امریکہ کو وارن کر رہا ہے، کیونکہ ایران پر حملہ ہوتا ہے تو رشیا اس کا حصہ ہوگا ایران کی مدد میں. رشیا کی جو جاپان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہیں، بڑی آپ کہہ لیں کہ سخت ترین سٹیٹمنٹس ہیں. وی ول ریسپونڈ فورسفلی ٹو جاپان if it takes steps to participate in supplying Ukraine with equipments to kill our citizens. Japan is increasingly involved in Ukrainian conflict and expanding its support for the Kyiv regime. سخت ترین سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہاں سے جاری ہوئی ہے. تو یہ مطلب کائنڈ آف آپ کہتے ہیں نا کہ ہم حملہ کریں گے،
मतलब उस टाइप के, वो कह रहे हैं हम फिर इसको बड़ा सख्त रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये देखें ना, हर मुल्क के कहीं ना कहीं कोई कशीदगी, कोई मामला, जंग यूक्रेन की है, उसकी कड़ियां कहां मिल रही हैं, मिडिल ईस्ट की जंग है, उसकी कड़ियां कहां मिल रही हैं, तो ये सारी चीजें आपस के साथ कनेक्टेड हैं। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेड वॉर शुरू हुई है, इसकी कई डायमेंशन सामने आ रही हैं। सब कुछ हिल गया है ना, तो कई डायमेंशन हैं। इसमें से एक डायमेंशन ये भी है कि अमेरिका का इत्तेहादी कौन है। भाई यूरोपीय यूनियन तो आगे से टैरिफ लगाने जा रही थी, यूरोपीय यूनियन ने तो चाइना के साथ राब्ता कर लिया, बर्तानिया भी चाइना के साथ राब्ता कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और वो भी कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, जापान और साउथ कोरिया भी चाइना के साथ मीटिंग कर चुके हैं। तो इत्तेहादी कौन है अमेरिका का? और देखिए बहुत सारे डील्स ऑलरेडी हो चुके थे, कमिटमेंट्स हो चुकी थी। जो हैवी टेक्नोलॉजी है, फाइटर जेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, इस तरह की वो बड़ी जो टेक्नोलॉजी है, उसमें अब अमेरिका सोच रहा है कि क्या अब इनको ट्रांसफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये अब हमारे इत्तेहादी हैं या नहीं है। और अगर हमारा चाइना के साथ फटा पड़ता है तो क्या ये जो हम इनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, पहले तो देखें सारे इत्तेहादी थे, उन्होंने चीन के साथ ऊपर हमला करना था अमेरिका के साथ मिलकर। अब अमेरिका में डाउट्स हैं कि क्या ये हमला करेंगे या नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा जो वाकया ऑस्ट्रेलिया के हवाले से सामने आ रहा है, उनकी डील थी न्यूक्लियर सबमरीन देने के हवाले से, क्योंकि वहां पैसिफिक के अंदर सबसे बड़ा इत्तेहादी फिलिपाइन है, जापान है, साउथ कोरिया और फिर ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ऑस्ट्रेलिया को वो न्यूक्लियर सबमरीन देने जा रहे थे, जिसको कल को मतलब अगर चाइना के साथ जंग होती तो वहां इस्तेमाल होना था। अब वो सोच रहे हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया इसको इस्तेमाल करेगा, और दूसरा वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त अगर चाइना के साथ हमारी जंग छिड़ जाती है तो हम फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, ये सारी चीजें अपने पास रखें, ताकि हमें चाहिए होगी ना, तो हम किसी और के हवाले क्यों करें जहां पर हमें डाउट्स हैं कि वो इस्तेमाल भी करेंगे या नहीं चाइना के खिलाफ। ऑकस सबमरीन डील सीज अनसर्टेनिटी एमिड यूएस टैरिफ स्ट्रेटेजिक डाउट। ये स्ट्रेटेजिक डिफीट हो रही है अमेरिका को। स्ट्रेटेजिक डिफीट आप यही कहते हैं ना कि आप एक स्ट्रेटेजिकली मुश्किल पोजीशन में आ गए, इत्तेहादी छोड़कर जा रहे हैं, या तो वो न्यूट्रल हो रहे हैं चाइना के खिलाफ, वो फिलहाल जाने के मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो चाइना के खिलाफ जाने से और पीछे हटते चले जाएंगे और कॉपरेशन उनका चाइना के साथ बढ़ता चला जाएगा। द यूएस कैन इंक्रीज सबमरीन प्रोडक्शन टू मीट बोथ इट्स ओन नीड्स एंड ऑकस कमिटमेंट्स। और फिर वो कह रहे हैं कि $2 बिलियन है वो अभी ऑस्ट्रेलिया जो है वो पे करे अमेरिका को, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। एंड वेदर इट वुड यूज द सबमरीन्स इन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, क्या ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ इन सबमरीन्स को इस्तेमाल करेगा? पहले तो था ना कि इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब करेगा। रेजिंग फियर्स दैट ट्रांसफरिंग देम आउट ऑफ द यूएस नेवी कुड हर्ट डेटरेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब उनको डाउट्स हैं कि क्या हम इनको ट्रांसफर करें या ना करें। और बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर का बयान देखिए, वी मस्ट कन्फ्रंट द अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय ट्रम्प टैरिफ। ट्रम्प की वजह से जो अनसर्टेनिटी कॉज हुई है, इसका हमें जो है वो सामना करना चाहिए मिलकर, इसके लिए इकदामात उठाने चाहिए। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किए। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।